रब्बि इश्रह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले कि हम अपना नया टॉपिक शुरू करें, मुझे जो अभी पिछला हमने आप लोग को होमवर्क दिया था इसके हवाले से एक दो चीज़ों को क्लियर करना था। जैसे उसमें मैंने दिया था आप लोग को अबवाबुन अबवाबुन और इस ये मौसूफ था और इसकी सिफत हमको यहाँ लिखनी थी। किस तरह से सिफत लिखनी थी कि उसके साथ जो मैंने आप लोग को इस्म दिया था वो दिया था मफ्तूहुन। मफ्तूहुन सिफत थी लेकिन उसको अकॉर्डिंगली अबवाबुन के लेकर आनी थी। तो अक्सर बहनों ने क्या मिस्टेक की थी वो मैं बता देती हूँ। अबवाबुन के आखिर में हमें 2 तनवीन नज़र आ रही हैं। तो जब हमें 2 तनवीन नज़र आ रही होती हैं तो हमारे पास ज़्यादा चांस क्या होते हैं कि वो इस्म जो है या तो वो वाहिद होता है या वो जमा होता हैगा। वाहिद होता है या जमा होता है। तो वाहिद अगर होता है तब तो आप लोग के लिए मुश्किल नहीं होती। कभी-कभार जमा में मुश्किल हो जाती है। तो जमा के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आप लोग को इसकी मीनिंग्स बता दूँगी कि ये होते हैं डोर्स। तो अगर डोर्स है तो मकसद है ये जमा है। और अगर इस यानी एंडिंग के साथ 2 पेश के साथ या 2 ज़बर के साथ या 2 ज़ेर के साथ और इसके अलावा 1 पेश के साथ भी और 1 ज़बर के साथ भी। अगर हमें कोई एंडिंग ऐसी मिल रही होती है और वो वाहिद नहीं होता तो फिर वो ब्रोकन प्लूरल होता हैगा। ब्रोकन प्लूरल के मुतालिक हमने क्या पढ़ा था कि या इसको हम फिर जब हमारे पास कोई ब्रोकन प्लूरल आता है तो हम देखते हैं कि ये गैर आकिल है या फिर आकिल है। हाँ, ये चीज़ देखना जब भी हमें कोई ब्रोकन प्लूरल दिखता है तो हमें ये देखना ज़रूरी होता है कि गैर आकिल है या आकिल है। अगर वो गैर आकिल होता है तो उसको हम बगैर किसी कन्फ्यूजन के हम उसको 1F मान लेते हैं या यूँ कह लें कि उसको 1F ट्रीट करते हैं। यानी वो सिंगुलर भी हो जाता है और वो फेमिनिन भी हो जाता है। अब अबवाब जो हैं सिंगुलर नहीं है, हमें दिख रहे हैं कि ये सिंगुलर नहीं है, हम डोर्स कह रहे हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये ग्रामर की लैंग्वेज में ये सिंगुलर और फेमिनिन हो जाते हैं, यानी वाहिद मुअन्नस हो जाते हैं। अब अगर ये वाहिद मुअन्नस हो जाते हैं, तो फिर हमें मफ्तूहुन को वाहिद मुअन्नस बनाना था। अब जब हम इसकी सिफत लेकर आ रहे थे, तो इसको हमें वाहिद मुअन्नस बनाना था। तो हमें पता है कि मफ्तूहुन जो है, ये वाहिद तो था, लेकिन ये मुज़क्कर था, तो इसको हमें करना था मफ्तूहतुन। तो अब ये करेक्ट मुरक्कब तौसीफ़ी बना था। एक ये मिस्टेक थी, दूसरी मिस्टेक जो थी वो भी बता देती हूँ कि अल-अर्दु जो था, अल-अर्दु या अर्द कह लें या अर्दु कह लें, मतलब अर्दुन ज़मीन, ये जो है अरब ने डिसाइड किया था कि ये मुअन्नस होती है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि इसमें कोई फेमिनिन का सिंबल है कि नहीं है, बल्कि अरब ने कह दिया हज़ारों सैकड़ों साल पहले उसने कहा कि जब भी अर्थ का वर्ड आएगा हम उसको मुअन्नस समझेंगे कि अर्द मुअन्नस होती है, ठीक है? तो जब मुअन्नस होती है तो इसकी जो सिफत आएगी, हमें पता है ना कि सिफत और मौसूफ चारों पहलुओं से मौसूफ जो है वो सिफत जो है मौसूफ को फॉलो करती है। तो अब जब ये फेमिनिन है तो हमें जो इसके साथ इसकी सिफत लेकर आनी थी उसको भी फेमिनिन लाना था। मुक़द्दसुन को हमें फेमिनिन बनाना था। तो ये मुज़क्कर थी तो इसको हमें कर देना था मुक़द्दसतुन, इसमें ताए मरबूता ले आना था। ये मिस्टेक थी। इसी तरह अल-कुतुबु के साथ भी अल-कुतुबु था। इसके साथ जो मैंने आप लोग को वर्ब इस्म दिया था इसकी सिफ़त बनाने के लिए वो दिया था क़दीमुन। क़दीमुन जो है वो मुज़क्कर है और कुतुबुन अल-कुतुबु जो है हमें दिख रहा है कि ये ब्रोकन प्लूरल होगा क्योंकि ये बुक्स है। प्लूरल है। तो ये प्लूरल है और गैर आकिल है तो ब्रोकन प्लूरल ही होगा और ब्रोकन प्लूरल है तो इसको हम 1F मानेंगे और 1F मानने का मतलब क्या है कि इसको हमें लाना था क़दीमतुन। ये मिस्टेक्स थी होमवर्क में, वो मैंने क्लियर कर दी। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकता है। ओके, तो फिर इसका मकसद ये है कि किसी का क्वेश्चन नहीं है। अब हम अपने ज़रा-सा हम पिछला थोड़ा-सा रिव्यू कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या कुछ पढ़ लिया है। तो अगर हम अपने जो कुछ हमने पढ़ा उसके ऊपर अगर हम थोड़ा-सा गौर करें तो हम अब तक क्या-क्या पढ़ चुके हैं। हमने सबसे पहले मुरक्कबे
इजाफी पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने हरफ जारा और उसका इस्म पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था हरफ नसब और उसका इस्म, फिर हमने अभी लास्ट टाइम हमने मुरक्कब तौसीफी पढ़ा था। ये दो हमें पता था, इन दोनों के मुतालिक हमने पढ़ा था कि इनके दरमियान ये इमीडिएट एक दूसरे के बाद आते हैं, इसमें नो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, ये इमीडिएट एक दूसरे के राइट आफ्टर होते हैं। हरफ नसब और मुरक्कब तौसीफी के मुताबिक हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है इन ये होते तो एक दूसरे के साथ है, लेकिन इनके दरमियान फासला भी हो सकता है, यानी इनके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इनके दरमियान, और इनके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो सकता। ये अब तक हम कवर कर चुकेंगे। अब हमारा जो नया टॉपिक है उसके मुतालिक इसमें से अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो अभी पूछ सकता है मुझसे, अगर कोई कंफ्यूजन रहती हो। अदरवाइज हम अपना नया टॉपिक अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसका मकसद है कि कोई नहीं पूछ रहा है तो इसका मकसद है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इंशाल्लाह हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे आप लोग को लिखा हुआ नजर आ रहा होगा मुरक्कब इशारी, सबसे टॉपिक पहला जो लिखा हुआ है मुरक्कब इशारी लिखा है। जब हम इशारी कह रहे हैं तो हमारे जहन में क्या चीज आती है? इशारा, कोई चीज ऐसी होगी जिसका ताल्लुक इशारा से। तो ऑफ कोर्स इसमें हम इशारात के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें इशारा जो होता है, इसमें इशारा ये एक ऐसा इस्म होता है, इसमें इशारा या अस्माउल इशारा, ये ऐसे इस्म होते हैं जो किसी चीज को इशारा करने के काम आते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं दिस, इंग्लिश में हम कहते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है? ये लफ्ज जो है, हम ये जो वर्ड्स हैं हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हम इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शुरू के ये जो है, ये दोनों चीजें, अगर कोई करीब में कोई चीज हमारे पास पड़ी होती है तो उसके लिए हम दीज और दिस और दीज यूज करते हैं। अगर कोई चीज दूर होती है तो हम उसके लिए दैट और दोज यूज करते हैं। और उर्दू में हम इनके लिए क्या कहते हैं? ये, वो, या ये सब और वो सब। जब हम किसी बहुत सारी चीजें होती हैं, करीब होती हैं तो हम कह देते हैं ये सब, और दूर होती हैं तो हम कहते हैं वो सब। वाहिद होती हैं तो हम कहते हैं ये सब, और करीब में हो तो, और अगर वाहिद हो और दूर हो तो हम कहते हैं वो। कोई किताब दूर पड़ी हो तो हम कहेंगे वो किताब, करीब होगी तो कहेंगे ये किताब। तो ये सब कुछ इसमें इशारा आएंगे। अब अरबी में क्या है? अरबी में हम अच्छी तरह जानते हैं, अरबी लैंग्वेज जो है, अब उर्दू में या इंग्लिश में तो हमने देख लिया कि दिस और दीज, दैट और दोज, ये और वो, यानी एक चीज के लिए एक इशारा और बहुत सारी चीजों के लिए भी एक इशारा। लेकिन अरबी का मामला आप लोग को पता है कि क्या अरबी में जो नंबर होते हैं, नंबर वो वन होता है यानी वाहिद होता है, फिर क्या होता है? पेयर होता है यानी मुसन्ना यानी सिंगुलर, पेयर, और फिर जो आकर आता है जमा यानी प्लूरल। ये अदद के मुतालिक जब भी हम इस्म की बात करेंगे तो हम अदद की बात करेंगे यानी नंबर की, तो ये तीनों चीजों से हमें वास्ता पड़ेगा। हम खाली वाहिद और जमा करके बात खत्म नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इसमें इशारा हमें दिख रहा है कि इसम है, अगर ये इसम है तो चारों पहलू हर हाल में आएंगे इसमें, बगैर चारों पहलू के, यानी कौन कौन से? स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, इन चारों के बगैर इसम हम पढ़ ही नहीं सकते। तो इसका मकसद है अगर हम इसमें इशारा पढ़ लें तो हम किसके मुताबिक जरूर पढ़ेंगे? यानी इसकी नसब, रफा और जर के मुतालिक जरूर पढ़ेंगे। नंबर 1, 2 और 2 प्लस के मुतालिक जरूर पढ़ेंगे। जेंडर, मैस्कुलिन और फेमिनिन के मुतालिक हमें मस्ट पता होना चाहिए। और टाइप यानी ये कॉमन है या प्लूरल है, सॉरी कॉमन है या प्रॉपर है, इनके मुतालिक हमें मस्ट पता होना चाहिए, इसके बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो स्टेटस का जहां तक बात आती है तो हमको, मैं आप लोग को बता दूं कि स्टेटस के लिहाज से इनके वाहिद और जमा, मैंने, आप लोग गौर करें, मैंने सिर्फ यहाँ पर आप लोग को 2 चार्ट दिए हुए हैं। एक वाहिद का है ये, और ये वाहिद के, और ये जमा के। मैंने मुसन्ना का चार्ट नहीं दिया हुआ है। अभी मुसन्ना को थोड़ी देर के लिए हम भूल रहे हैं, मुसन्ना भी बता दूंगी मैं आप लोग को, लेकिन अभी हम इजीएस्ट वे में सिर्फ वाहिद पढ़ लें और जमा पढ़ लें।
تو نمبر میں ہم نے کیا اس کے پڑھ لیں، ہم صرف نمبر کے حوالے سے واحد اور جمع رائٹ ناؤ، ورنہ تو اس کے مثنیٰ بھی ہیں. اچھا اب کیا ہے واحد مثنیٰ، اس کے علاوہ اسٹیٹس، اس کا جو اسٹیٹس ہے یعنی اس کی اعرابی حالت جو ہے، اعرابی حالت یعنی رفع نصب جر، یاد رکھیں کہ یہ نان فلیکسیبل ہے. یہ نان فلیکسیبل ہے، یعنی نان فلیکسیبل کیا ہوتے ہیں؟ جن کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، جس حالت میں ان کو جب چاہیے ہوتا لے لیتے. اب ہمارے پاس جیسے پہلا ہے حاذا، حاذا، حاذا کو اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں اس کو ایز اے رفع لے لوں گی، مجھے ضرورت ہوگی تو ایز اے نصب لے لوں گی، مجھے ضرورت ہوگی تو ایز اے جر لے لوں گی. اسی طرح حاذا جو ہے یہ آتا ہے میسکولین، میسکولین کے لیے. حاذا، حاذا جو پہلا ہے یہ آتا ہے مذکر کے لیے. دیکھیں مذکر کے ساتھ لکھا ہوا ہے حاذا، حاذا کا مطلب ہوتا ہے دس. اسی طرح اگر میں کہوں حاذہی، 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 تو یہ آتا ہے فیمنن کے لیے یعنی مؤنث کے لیے. لکھا ہوا ہے اس کے آگے میں نے یہاں پہ آپ دیکھیں مؤنث لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر مجھے ضرورت ہوگی رفع کی تو میں اس کو رفع مان لوں گی، اگر مجھے ضرورت ہوگی نصب کی تو میں اس کو نصب مان لوں گی، جر کی ضرورت ہوگی تو جر مان لوں گی. پھر آتا ہے ہاؤلائی. ہاؤلائی کی خاصیت یہ ہے کہ حاذا اور حاذہی یہ ہیومن کے لیے بھی لا سکتے ہیں، نان ہیومن کے لیے بھی لا سکتے ہیں. حاذا اور حاذہی جو ہے اگر مجھے کسی لڑکی کو اشارہ کرنا ہے تو بھی میں حاذہی کہہ سکتی ہوں، اور کسی نان ہیومن کو یعنی کسی بک کی طرف اشارہ کرنا ہے تو بھی میں، یعنی نان ہیومن اور ہیومن دونوں کے لیے آ سکتا ہے. اگر کسی لڑکی کو کہنا ہے تو بھی میں حاذہی کہہ سکتی ہوں، گرل کو، اور اگر کسی ایسی چیز کے لیے اشارہ کرنا ہے جو کہ نان ہیومن ہے تو بھی میں حاذہی کہہ سکتی ہوں. اسی طرح جی تو یہ ایز اے مبتدا بھی یوز ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل. اور موصوف کے طور پہ تو ہے یوز نہیں، ہو رہا ہے؟ موصوف کے طور پہ نہیں آ سکتا، موصوف کے طور پہ نہیں نہیں آ سکتا. ٹھیک ٹھیک. اچھا حاذا جو ہے یہ نان ہیومن کے لیے بھی آتا ہے اور ہیومن کے لیے. اگر کسی لڑکے کی طرف اشارہ کرنا ہے تو بھی ہم حاذا کر کے کر سکتے ہیں، اور کسی بک کی طرف اشارہ کرنا ہے تو بھی ہم حاذا کر سکتے ہیں. تو حاذا دیکھیں، اگر آپ میں اس کی ایک یاد رکھنے کی کہ یہ میں نے آپ کو بتایا نا دس اور دیٹ، دس اور دیٹ سے کیا مراد ہے؟ قریب، دس سے مراد قریب اور دیٹ سے مراد دور. تو اس کا مقصد ہے ہمیں قریب کے اشارے بھی یاد کرنے اور دور کے اشارے بھی یاد کرنے. تو اس کے لیے میں کس کے لیے آسانی کر دوں حاذا اور حاذا، حاذہی، ہاؤلائی کے حوالے سے، تو شاید آپ لوگ کبھی نہیں بھولیں گے. جب کوئی چیز قریب میں ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیئر. کوئی چیز دور ہوتی ہے تو کہتے ہیں دیر. تو ہیئر کس سے آتا ہے؟ ہیئر آتا ہے ایچ سے. ہیئر قریب کو کہتے ہیں نا، ہیئر آتا ہے ایچ سے. تو ہا سے شروع ہونے والے سارے اشارے، ہا سے، یہ جو ہا ہے ایچ سے یاد رکھیں، یہ سارے اشارے قریب کے ہوتے ہیں. ہیئر سے، بس ہیئر ذہن میں رکھے، ہیئر سے مراد بال نہیں، جو قریب والا ہیئر ہوتا ہے، ہیئر از دس. تو وہ جتنے بھی ہا سے اشارے شروع ہوں گے نا وہ سارے قریب کے ہوں گے، یعنی نیئر بائی. اچھا میں ہاؤلائی کی بات کر رہی تھی. حاذا تو میں نے یہ تو بتا دیا کہ ہا سے شروع ہونے والے اشارے قریب کے ہوں گے. اب میں بات کر رہی تھی ہاؤلائی کی. ہاؤ پیپل کے لیے ہوتا ہے. جس طرح آپ لوگ کو یاد ہوگا نا اونا اینا ہم نے کہا تھا، اونا اینا، مسلمونا، مسلمینا، یہ ہم نے کہا تھا یہ صرف پیپل کے لیے ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ہاؤلائی صرف پیپل کے لیے، یہ نان ہیومن کے لیے استعمال نہیں کرتے. کسی بہت ساری کتابیں رکھی ہوں گی تو ہم ہاؤلائی نہیں کہیں گے. تو یہ چارٹ میں نے کور کر دیا آپ لوگ کے لیے. یہ پڑھتے رہیں گے تو اور بھی اچھی طرح یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. تو حاذا، حاذہی، شروع کے دو حاذا، حاذہی، یہ دونوں جو ہیں یہ مذکر کے لیے حاذا، یہ مؤنث کے لیے، دونوں ہیومن اور نان ہیومن دونوں کے لیے آتے ہیں. ہاؤلائی یہ صرف پیپل کے لیے آتا ہے، اور چاہے وہ مؤنث ہو چاہے عورتوں کے لیے بھی آتا ہے، اور یعنی رجال کے لیے بھی ہم یہ یوز کریں گے، نساء کے لیے بھی یہ یوز کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ قریب کے اشارے ہیں. ایچ سے شروع ہونے والے اشارے سارے قریب کے ہوں گے، یعنی نیئر بائی کے، یعنی جو قریب میں ہوگا، ہیئر. اسی طرح اب ذالکا اور تلکا بھی بالکل اسی طرح سمجھ لیں حاذا اور حاذہی کی طرح ہے، لیکن یہ دور کے اشارے. ذالکا مذکر کے لیے آتا ہے، یہ مذکر کے لیے یعنی میسکولین کے لیے آتا ہے، اور تلکا مؤنث کے لیے آتا ہے، فیمنن کے لیے.
اور یہ بھی ہیومن نان ہیومن دونوں کے لیے آتے ہیں. بالکل یوں ہی اس کا اپوزٹ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے دس ہے, حاضہ دس ہے, حاضہ دس ہے, ذالکا دیٹ ہے, تل کا دیٹ ہے. لیکن فرق کیا ہے, یہاں تل کا جو ہے سے یاد رکھ لیے گا کہ یہ نسواں کے لیے ہے, اور حاضہ ہی یہ جو تائے مربوطہ دکھ رہی ہے, آپ کو پتا ہے نا تائے مربوطہ کو حجاب بھی کہتے ہیں, تو یہ جو آپ کو دکھ رہی ہے تو یہ مؤنث کے لیے. اور اولائکا جو ہے وہ ویسے ہی جیسے ہم نے تلکا کے متعلق وہ ہاؤلائی کے متعلق پڑھا, اسی طرح اولائکا بھی صرف اور صرف ہیومن کے لیے آتا ہے, یعنی پیپل کے لیے. آپ پیپل سے یاد رکھیں کہ پیپل کے لیے آتا ہے, اور یہ عورت مرد سب کے لیے ہوتا ہے. اچھا, اب رہتا ہے اس کے مثنیٰ کے صیغے. مثنیٰ کا میں نے ذکر نہیں کیا, کسی اور دن مثنیٰ بتاؤں گی تاکہ ابھی آپ لوگ کو صرف یہی یاد ہو جائے. مثنیٰ کے صیغے جو ہیں وہ نان فلیکسیبل نہیں ہوتے, وہ نان فلیکسیبل نہیں ہوتے. بس اس میں یہ یاد رکھ لیں کہ مثنیٰ کے صیغے نان فلیکسیبل نہیں ہوتے. حاضہ سے بنتا ہے حاضانی, حاضانی. آنی ساؤنڈ آ گیا, آنی ساؤنڈ آتے ہی کسی بھی چیز میں آنی ساؤنڈ یا تانی ساؤنڈ آ رہی ہو, سمجھ لیں کہ وہ مؤنث وہ مثنیٰ ہے. یہ ہوتا ہے حاضانی, حاضینی. اب ہاں بتا رہا ہے کہ یہ قریب کا صیغہ. اسی طرح ذالکا سے زانی کا اور زینی کا, یہ جو حاضہ کے ہو گیا. پھر حاضہی کا ہاتانی, ہاتینی. حاضہی سے ہاتانی اور ہاتینی. ہاں بتا رہا ہے کہ یہ دونوں کس چیز کے, قریب کے صیغے. یہ مؤنث کا, یہ مذکر کا ہے, یہ مؤنث کا. اسی طرح ذالکا سے ہے زانیکا اور زیدیکا. تلکا سے تانیکا اور تینیکا. انشاءاللہ ان کو ہم کبھی اور پڑھ لیں گے تاکہ ابھی ہم یہ بھولے نہیں. بس ابھی ہمیں کس پہ فوکس کرنا ہے, حاضہ, حاضی, ہاؤلائی, ذالکا, تلکا اور اولائکا. ابھی ہمیں صرف ان پہ فوکس رکھنا ہے. اچھا بھائی, ایک ڈاؤٹ پوچھوں. جی سو نان ہیومن کے پلورل کے لیے وہ سیم رہے گا کہ سنگولر فیمینائن یوز کریں گے. دیٹس گریٹ. میں انتظار کر رہی تھی کہ کوئی کوشچن یہ کرے. اب جب ہم اشارہ کر رہے ہیں انسانوں کے لیے تو بہت ساری کبھی کبھار ہم بہت ساری چیز نان ہیومن کے لیے بھی تو اشارہ کرتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ نان ہیومن کے لیے ہم واحد مؤنث یعنی یہ اور یہ یوز کرتے ہیں نان ہیومن کے لیے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ میں یہ بات بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ اگر جمع ہوتی ہے, جمع نان ہیومن کی جمع, چاہے وہ سمپل پلورل ہو چاہے وہ بروکن پلورل ہو, سمپل پلورل یا بروکن پلورل, اس کو ہم 1F ٹریٹ کرتے ہیں. اگر ہم 1F ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوا کہ واحد جب ہوگا, جب قریب کا ہوگا تو ہم حاضہی یوز کریں گے, کیونکہ 1F کا کیا مطلب ہے, حاضہی. حاضہی میں نے بتایا تھا نا, حجاب کس کے لیے آتا ہے, فیمینین کے لیے. تو اگر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں, ہیئر, اس سے مراد کیا ہے, قریب کی چیز. تو اگر کوئی چیز ہمارے پاس جمع میں ہے اور قریب میں ہے تو ہم اس کو اشارہ کرنے کے لیے حاضہی یوز کریں گے. اگر بہت ساری کوئی چیزیں اور وہ نان ہیومن ہے اور وہ دور ہیں تو ہم اس کے لیے تل کا یوز کریں گے, کیونکہ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ نان ہیومن جو ہے چاہے وہ نارمل پلورل ہو چاہے بروکن پلورل ہو, اس کو 1F ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور 1F ہوگا تو یا تو ہم یہ لیں گے دور کے لیے اور یہ لیں گے قریب کے لیے. تو بہت اچھا کوشچن تھا, اور اس سے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. جنہوں نے کوشچن کیا تھا ان کو کلیئر ہو گیا ہے نا؟ جی الحمدللہ. اچھا, اب ہمارے پاس اس کے ہمیں بہت سارے بنیادی اصول ہیں کس کے, اسم الاشارہ. اچھا, اسم الاشارہ سے جو مرکب بنتا ہے نا, وہ ہم ویسے تو اس سے دیکھیں ہم دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو ہوتی ہے مرکبات, جو ابھی میں نے 4 کی آپ لوگ کو لسٹ بتائی تھی. مرکبات کبھی فل میننگ نہیں دیتے. اب کوئی کہہ رہا ہے خوبصورت لڑکی, تو کیا مطلب خوبصورت لڑکی, کوئی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی نا خوبصورت لڑکی سے. یا اگر کہہ رہا ہے احمد کا بھائی, تو کیا کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے, نہیں سمجھ میں آ رہی. تو یہ دونوں جو ہے یہ کون سا ہے, یہ تو ہمارا مرکب توصیفی ہے, یہ مرکب اضافی ہے. اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے انکا پلس کا, یعنی انا پلس انتا جو ہے وہ ان کا بنتا ہے نا.
इन्ना इन्ना का इन्ना प्लस अंतुम कर लेते हैं, तो यह क्या बनता है, इन्नकुम। तो अब अगर कोई इन्नकुम इन्नकुम कहे जाए तो क्या कोई बात समझ में आती है? नहीं समझ में आती। अब कोई अलल कुर्सी ही कहे जा रहा है तो कोई बात समझ में नहीं आ रही। ये हरफ नसब है, ये हरफ जारा है, यानी ये हरफ नसब और उसका इस्म, और ये हरफ जारा और उसका इस्म। तो ये चारों चीजें, ये चारों मुरक्कबात हमने पढ़े। तो मुरक्कबात जो होते हैं वो अपने तौर पे फुल मीनिंग नहीं देते। जब तक कोई ना करे ये खूबसूरत लड़की है या ये अहमद का भाई है, यानी है जब जुमले में आता है तो जुमला जो है मुकम्मल मीनिंग देता है। सही है। अलल कुर्सी यानी कुर्सी के ऊपर है, कहने का मतलब क्या है कि मुरक्कबात जो होते हैं वो पूरी मीनिंग नहीं देते, पूरी मीनिंग देते हैं जुमले। जुमले जो है वो पूरी मीनिंग देते हैं, ठीक है। तो इस्मुल इशारा जो है वो हम मुरक्कबात में भी यूज करते हैं और इस्मुल इशारा जो हम जुमलों में भी यूज करते हैं, ठीक है। इस्मुल इशारा मुरक्कबात में भी यूज किए जाते हैं और इस्मुल इशारा जुमलों में भी यूज किए जाते हैं, यानी कोई ऐसी चीज, ऐसा मुरक्कब जो कि हमें पता है मीनिंग नहीं दे रहा होता तो वो मुरक्कब कहलाता है, और कोई ऐसा मुरक्कब जो मीनिंग दे रहा होता है वो जुमला कहलाता है। तो आज जो हम पढ़ लें, आज हमारा जो मुरक्कब है वो है मुरक्कब इशारी। मुरक्कब इशारी, मुरक्कब इशारी दो कॉम्बिनेशन से बनता है। एक तो होता है इस्मुल इशारा, यानी वो इस्म जो अभी हमने पीछे पढ़े जो इशारा देने के लिए मदद करते हैं। अब मैंने कहा वो किताब, तो जो मैं कह रही हूँ ना वो किताब, ये पूरा का पूरा मुरक्कब इशारी है। वो जो है इसमें इस्मु इशारा है। किताब क्या है? किताब यहाँ पर कहलाती है मुशारुन इले, यानी वो चीज जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा हो। ज़ाहिर है अगर हम इशारा करेंगे तो किसी चीज की तरफ इशारा करेंगे। मैं कहती हूँ वो लड़की, तो वो क्या है? इस्मुल इशारा है, और जिसकी तरफ मैं इशारा कर रही हूँ वो है मुशारुन इले, यानी लड़की जब मैं कह रही हूँ तो लड़की मुशारुन इले है। तो मुरक्कब इशारी किन दो चीजों से मिलके बनता है? मुरक्कब इशारी दो चीजों से मिलके बनता है। एक वो इस्म जिसकी मदद से इशारा करते हैं, एक, और दूसरा इस्म वो जो कि जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। अच्छा, ये रूल है, ये रूल मैं बाद में कराऊंगी, पहले मैं एग्जाम्पल कराती हूँ ताकि बात ज्यादा आसानी से समझ में आए। पहली एग्जाम्पल मेरे पास है, नंबर 1 है हाजा हाजा सिरातू। सही है। हाजा जो है यहाँ पर आप देखें ये क्या है, ये सबसे पहले तो हम इसका देखते हैं जेंडर क्या है। हाजा भी हमने पढ़ा है, मुजक्कर के लिए आता है, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं कि इसका स्टेटस क्या है। अभी मैं इसको फॉर सपोज मैं इसके स्टेटस को कह रही हूँ कि ये, क्योंकि ये हमें पता है इसका स्टेटस रफा भी होता है, नसब भी होता है और जर भी होता है। मैं इसको कह रही हूँ कि ये रफा है, हाजा यहाँ पर रफा है। फिर उसके बाद में स्टेटस के बाद आती हूँ नंबर। नंबर अभी हमने पढ़ा है कि हाजा वाहिद के लिए आता है, तो ये नंबर 1 है। फिर हम क्या चीज देखते हैं? जेंडर। हाजा मुजक्कर के लिए आता है तो ये मैस्कुलिन है, और इसका टाइप क्या है? हाजा मैंने आप लोग को बता दिया। हाजा याद रखिएगा, ये सारे के सारे हाजा जो हैं ये मारफा हैं, ये मारफा इसमें, क्योंकि जब हम किसी चीज बस इतना याद रखें कि ये जो मैंने आप लोग को मारफा इस्म की कैटेगरी बताई थी ना, उसमें इस्मुल इशारा भी आते हैं, तो ये सारे के सारे मारफा हैं यानी प्रॉपर हैं। इसके लिए जब भी इस्मुल इशारा की बात होगी या इसमें मौसूल जैसे हमने पढ़ा था अल्लजी अल्लजीना, तो इसमें इशारा सारे के सारे, इसमें कोई क्वेश्चन रेज नहीं होता है कि ये कॉमन तो नहीं है, ये सारे के सारे होते ही प्रॉपर हैं। अब हम अस्सिरातु की तरफ आते हैं। अस्सिरातु हमें दम्मा दिख रहा है तो इसका मकसद ये रफा है। अस्सिरात हमें पता है 1 को कहते हैं, 1 चीज 1 होती है, अस्सिरात वाहिद होता है। और अस्सिरात में हमें कोई भी फेमिनिन की साइन नहीं दिख रही, तो हमें पता चल गया कि ये मैस्कुलिन भी है। और अल बता रहा है कि ये, अल क्या बता रहा है कि ये प्रॉपर है। अब अगर आप गौर करें तो R1MP R1MP इसके चारों पहलुओं से हमने देख लिया कि एग्जैक्ट दोनों की एग्जैक्ट प्रॉपर्टी आ रही है। पिछले दफा हमने मुरक्कब तौसीफी पढ़ा था, मुरक्कब तौसीफी भी हमने यही बात पढ़ी थी कि उसमें एग्जैक्ट प्रॉपर्टी होती है, राइट। लेकिन याद रखें कि एग्जैक्ट प्रॉपर्टी दोनों की सेम मुआफत है, दोनों की प्रॉपर्टीज में, चारों में, रफा यानी कि स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, चारों में ये एक दूसरे को बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो ये मुरक्कब इशारी बनता है। लेकिन ये मुरक्कब तौसीफी से कैसे अलग होते हैं?
اس لیے کہ مرکب توصیفی میں جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ صفت بیان کر رہا ہوتا ہے اس اسم کی. مرکب توصیفی میں جو دوسرا اسم تھا جس کو ہم نے صفہ کہا تھا وہ موصوف کی خوبی بتا رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں صراط حاذا کی خوبی نہیں بتا رہا بلکہ حاذا صراط کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو یہ مرکب توصیفی میں اور مرکب اضافی میں مرکب توصیفی میں اور مرکب اشاری میں چاروں پہلو بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پہچاننے میں نہیں سمجھتی کہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو سکتی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ مرکب اشاری میں ہمیں پہلے اشارہ نظر آ جاتا ہے. ہم نے سارے 6 اشارے پڑھ لیے، یا تو حاذا دکھے گا یا حاذے ہی دکھے گا یا اولائے کا دکھے گا، یا تو تل کا دکھے گا یا تانی کا دکھے گا یا اولائے کا دکھے گا. قرآن میں عموماً یہی استعمال ہوئیں گے. جو ان کے مثنیٰ ہے وہ ایسا اگر ہوئے تو شاید ہی ہوئے، لیکن یہی ہے فوکس ہمارے اس وقت. تو مرکب توصیفی اور مرکب توصیفی اور مرکب اشاری چاروں پہلوؤں سے ایک دوسرے کی موافقت کرتے ہیں، چاروں پہلوؤں سے. لیکن مرکب توصیفی فوراً پہچان میں آ جاتا ہے کیونکہ اس میں دوسرا اسم جو ہوتا ہے وہ پہلے اسم کی خوبی بتا رہا ہوتا ہے. مرکب اشاری میں پہلا اسم اشارہ ہوتا ہے. تو یہ تو ان دونوں کا ایک فرق ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ اس میں اور کیا بات ہے؟ اب پھر ہم اپنے حاذا صراط پہ آتے ہیں. حاذا الصراطی. اب اس میں ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہم نے اس کو مشار الیہ کا ہے نا، اس کو ہم نے مشار الیہ کا ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے کہ مشار الیہ ہمیشہ ال لیتا ہے، یہ ال کے بغیر مکمل نہیں ہے. مشار الیہ always comes with ال کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، 2 باتیں یہ ہو گئی. نمبر 1 کیا ہوئی کہ پہلا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہوتا ہے گا، اور اس میں اشارہ ہم نے پڑھ لیا، اور مشار الیہ جو ہے وہ ال کے بغیر نہیں آتا. یہ 2 باتیں تو ہمیں اچھی سے یاد رکھ لینی ہے گی. اور دونوں پراپر ہونا ضروری ہے، مسٹ ہوتے ہیں دونوں پراپر. اگر دیکھیں مرکب توصیفی میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ صفت جو موصوف جو ہوتا ہے، موصوف اور صفت ہم نے پڑھا تھا نا، موصوف اور صفت نکرہ بھی ہو سکتے ہیں. دونوں کے ہم نے اگر یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ کامن ہے تو یہ کامن ہو سکتا ہے. لیکن اسم الاشارہ اور مشار الیہ دونوں ہمیشہ پراپر ہوتے ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے یاد رکھنے کی کہ دونوں کو پراپر ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مشار الیہ جو ہوتا ہے، مشار الیہ وہ ہمیشہ ال کے ساتھ نہیں ہے تو وہ مشار الیہ نہیں ہے. تو مشار الیہ کو ال کے ساتھ ہونا ضروری ہے. تو اگر یہ ال کے ساتھ ہے اور سارے اشارے، میں نے ابھی آپ لوگ کو بتایا کہ سارے اشارے جو ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں، سارے اشارے پراپر ہوتے ہیں. تو کس طرح سے ہم اس کو کلیئر کریں گے کہ یہ دونوں معرفہ ہونے ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس میں مرکب اشاری میں سب سے پہلے اشارہ آتا ہے. اشارے سارے کے سارے پراپر ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے کہا کہ اشارہ اور مشار الیہ کو چاروں پہلوؤں سے ایک جیسا ہونا ضروری ہے. تو جب اشارہ معرفہ ہوگا تو مشار الیہ کو معرفہ ہونا ضروری ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مرکب اشاری ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات اس میں کلیئر ہو گئی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا، یہ یعنی اشارہ یہ مرکب بھی بناتا ہے اور یہ فریگمنٹ بھی، یعنی کہ یہ مرکب بھی بناتا ہے. مرکب کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسا کمبینیشن، مرکب ایسے کمبینیشن کو کہتے ہیں، اسما کا ایسا کمبینیشن یا اسم اور حرف کا ایسا کمبینیشن جو فل میننگ نہ دے، جس سے فل میننگ نہیں آ رہی ہے، وہ مرکب ہوتا ہے. جبکہ جملہ جو ہوتا ہے، جملہ فل میننگ دیتا ہے. ٹھیک ہے، جملہ فل میننگ دیتا ہے. تو حاذا یہ جو ہمارے اشارے ہیں یہ دونوں میں استعمال ہوتے ہیں. اب ہم اپنا نیکسٹ پوائنٹ پر آ جاتے ہیں. میں نے یہ تو بات کو آپ لوگ کو بتا دیا کہ اس میں اشارہ جو ہوتا ہے، ایک دفعہ دوبارہ اس چیز کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں اشارہ کو ضروری ہے کہ یہ فوراً مشار الیہ اس کے ساتھ آئے. مشار الیہ کا اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اب جب میں کہہ رہی ہوں کہ یہ امیڈیٹ آفٹر ایچ ادر ہوتے ہیں
تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ نو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. ان کو قرآن کو آگے سمجھنے کے لیے جب ہم انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہم قرآن کو خود دیکھ کر سمجھ رہے ہوں گے تو یہ چیزیں یاد ہونا ضروری ہے کہ یہ امیڈیٹ آفٹر ایچ ادر ہوتے ہیں. اس میں اشارہ کہ فوراً بعد آپ کو ال نظر آنا ضروری ہے. اور ال کا کیا مطلب ہے؟ ال کا مطلب ہے کہ وہ مشار الیہ ہے. تو ان کے درمیان نو لانگ ڈسٹینس. یہ امیڈیٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے درمیان کسی کو برداشت نہیں کرتے. اچھا بھائی، اب میں نے آپ سے کہا کہ ہاذا الصراطی یا ہاذا الصراطو. ہم ہاذا الصراطی بھی کہہ سکتے ہیں، ہاذا الصراطا بھی کہہ سکتے ہیں، ہاذا الصراطو بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہاذا جو ہے وہ رفع نصب جر دونوں ہوتا ہے. تو یہاں میں نے اس کی ایک رفعی کنسٹرکشن بنا لی ہے. اب میں کہتی ہوں، ایک تو میں نے دیا الصراطو، میں دوسرا دے رہی ہوں ہاذا صراطن. آپ لوگ ٹیکسٹ لکھ سکتے ہو تو ٹیکسٹ میں جواب دیے گا. یہ مرکب اشاری ہے اور یہ مرکب اشاری ہے. کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ یہ دونوں مرکب اشاری ہیں؟ یس اور نو؟ سیکنڈ والا نہیں. نو نیچے والا سیکنڈ والا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ سیکنڈ والا کیوں نہیں ہے؟ Because اس میں الف پراپر لام نہیں ہے. یس یہ نکرا ہے اور یہ پراپر نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس میں الف لام نہیں ہے. زیادہ اچھا ہے کہ ہم کہیں کہ اس میں الف لام نہیں ہے. تو اب یاد رکھیں کہ یہ اسم الاشارہ ہے اور مشار الیہ. اس کا مطلب ہے یہ راستہ. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہ راستہ. اور اب اس کو پکا کر لیں کہ جیسے ہی اس میں سے ال ہٹا دیں، اگر اس میں سے ہم ال کو ریموو کر دیں، ٹھیک ہے، اس میں سے ال کو ریموو کریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ ال کو ہٹاتے ہی یہ جملہ یعنی یہ مرکب جملہ بن جاتا ہے. جیسی ال ہٹے گا، اب کیا ہے؟ یہ راستہ ہے میں اگر میں صرف ہے لگا دوں تو یہ پورا جملہ بن جاتا ہے. یہ راستہ ہے، یہ ایک پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے جملہ. اور یہ راستہ یہ کیا ہے؟ یہ مرکب ہے، یعنی مرکب اشاری ہے. ان دونوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ یعنی یہ ایک مکمل جملہ بن رہا ہے اور یہ ایک مرکب بن رہا ہے، مرکب ناقص. ناقص مرکب اس کو کہتے ہیں جس میں میننگ پوری نہ ہو. جو اب تک ہم نے جتنے مرکبات پڑھے سارے ناقص ہیں. ناقص کیا ہوتا ہے؟ جس میں نقص ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو ان میں نقص کیا ہے کہ یہ مکمل میننگ نہیں دے رہے. اچھا، تو ہمیں کیا بتا رہی تھی؟ کون سے وقت کی اذان ہو رہی ہے؟ تو یہاں تک تو ہم نے کیا کہا کہ یہ تو مرکب اشاری ہے کیونکہ اس میں ال لگا، لیکن جیسے اس کا ال ریموو ہوگا یہ پورا جملہ بن جائے گا. ال ریموو ہوتے ہی یہ پورا جملہ بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ال اور از یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں آتے. ال اور از ایک دوسرے کے ساتھ نہیں آتے. اگر ال آتا ہے تو از نہیں آ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ میننگ میں از نہیں آ رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ال ریموو ہوتا ہے میننگ میں، میننگ از میں تبدیل ہو جاتی ہے گی. دوبارہ ہم اس کو پھر سے کرتے. اب میرے پاس ہے ہاذل مسجدی، مسجدو کر لیتی ہوں اور میں کہتی ہوں ہاذا مسجد. کون سا اس میں مشار مرکب اشاری ہے؟ 1 اور 2؟ 1 مرکب اشاری ہے کیونکہ اس میں ال پڑا ہے. اب میں اس ال کو جیسے ریموو کروں گی، اس کا مطلب ہے دس مسجد. ایچ ہے نا، ایچ کا مطلب ہوتا ہے ہیئر اور ہیئر کا مطلب ہوتا ہے قریب. تو دس مسجد، یہ ہے دس مسجد. میں صرف اپنی ان بہنوں کی وجہ سے انگلش لکھ رہی ہوں جو اردو نہیں پڑھ پاتی. مجھے پتا ہے کہ جو بھی ہماری پاکستانی بہنیں وہ سب انگلش پڑھ لیتی ہیں، تو اس لیے میں اس کو انگلش میں لکھ دیتی ہوں. ہاذل مسجد، یہ مسجد. اب میں نے جیسے اس کا ال ہٹایا تو اس کے اندر ایک چیز ایڈ ہو گئی، وہ ہے از. دس از آ مسجد. اب اس میں آ مسجد کا اضافہ ہو گیا. یہ آ مسجد جو از اور آ کا اضافہ ہو گیا. تو اب یاد رکھیے گا کہ جب مشارون الیہ ہوگا، ایون دو وہ ال کے ساتھ ہے. کسی کا مائک کھلا ہے بند کیجیے گا.
मुशारुन अलैह यानी मुरक्कब इशारी जो अल के साथ होगा, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन में हम यूं नहीं कहेंगे दिस द मस्जिद। कभी हमने सुना है हम कहें दिस द मस्जिद या दिस द हाउस, दिस जब हम कह रहे हैं तो ये वाली चीज, जब हम दिस कह रहे हैं ना तो ये वाली चीज खुद ब खुद प्रॉपर हो गई है। तो हम अल होने के बावजूद इसका ट्रांसलेशन करेंगे ये मस्जिद या दिस मस्जिद, और इसको इवन दो यहाँ पर अल नहीं है, इसकी ट्रांसलेशन में हम कहेंगे दिस इज आ मस्जिद, क्योंकि ये जो तनवीन होती है ना आ को शो करती है। तो दिस इज आ मस्जिद, इन दोनों में बड़ा फर्क क्या हुआ कि ये नाकिस है, नाकिस जुमला है, यानी इसमें मीनिंग पूरी नहीं हो रही, लेकिन इसमें मीनिंग पूरी हो रही है। तो अल हटाते ही जब हम मुशारुन अलैह कह रहे हैं, अगर हम मुशारुन अलैह में से अल हटा देंगे तो अल हटाते ही उसमें इज की मीनिंग पैदा हो जाती है या है की मीनिंग पैदा हो जाती है। यानी हम जैसे अल को रिमूव करेंगे, अल रिमूव होते ही उसमें क्या चीज आ जाएगी, इज आ जाएगी। तो हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं कहती हूँ आप लोग को तिलकल उम्मतु, ये जुमला है या ये मुरक्कब इशारी है? मुरक्कब इशारी, क्यों इशारे। क्यों? क्योंकि इसमें अल आ रहा है। अल आ रहा है, ठीक है, इशारे के साथ अल आ रहा है। अब मैं इस इशारे का अल हटा देती हूँ, मैंने इसका अल हटा दिया है, और आपको पता है कि अल और तनवीन एक दूसरे के सॉर्ड एनिमी है, तो हम अल हटा रहे हैं तो इसमें फौरन जो है दो पेश आ जाएंगे। अल और तनवीन यानी दो जबर दो जेर दो पेश, कभी भी ये एक साथ नहीं आ सकते, नेवर। तो यहां से जैसे मैंने अल हटाया था तो यहाँ पे तनवीन आ गई, लेकिन याद रखिएगा तनवीन उसी वक्त आएगी जब वो गैर मुनसरिफ इस्म होगा। फिर से लिख देती हूँ मैं, तिलकल उम्मतु, इसका मतलब क्या हुआ, शी इज, तिलकल उम्मतु का मतलब कौन बताएगा? That's a nation. This आएगा ना, this is a nation. हाँ दिस, इसी मैंने शी लिख दिया ना, मैं इसी को मिटाना चाह रही हूँ और वो मेरे मुझसे मिट के ही नहीं दे रहा है। बहरहाल ये क्या हो गया, दिस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि तिल का जो होता है ना, तिल का दिस नहीं होता, दैट होता है। हाँ आपने शायद दैट ही का है, ठीक है। और अगर मैं जैसे ही इसका अल हटा दूंगी तो क्या बन जाएगा, ये तिल का उम्मतुन, तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा हमारा जुमला बन जाएगा। तो याद रखें कि अगर इस्मुल इशारा के बाद अल आ रहा है, इस्मुल इशारा के बाद अल, इसको बिल्कुल पक्का कर लें कि इस्मुल इशारा के बाद अल आ रहा है तो वो मुरक्कब इशारी है। तो अगर इस्मुल इशारा के बाद अल नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो जुमला है। ये इन दोनों में फर्क है। फौरन ही जैसे ही अल हटता है, अगर इस्मुल इशारे के बाद आप लोगों को अल नजर नहीं आ रहा तो उसके साथ इज या आर जो भी लगाना हो, अगर जाहिर सिंगुलर होगा तो इज लगा देंगे, प्लूरल होगा तो आर। तो तिलका के बाद, हाजा के बाद, हाजही के बाद, किसी के बाद भी अगर हम देखते हैं कि अल नहीं आ रहा तो फिर उसको फौरन बगैर किसी झिझक के इज और आर में बदल दिया जाता है, यानी वो एक कंप्लीट जुमला बन जाता है। अच्छा भाई, अब हमने देखें ये हाजर से रातू, हमने देख लिया कि इसमें अल लगा है, तो हमने कह दिया कि ये हमारा इस्मुल इशारा है और मुशारुन इलैह यानी मुरक्कब इशारी। तिलकल उम्मतु, ये मुरक्कब इशारी है। हाजल मस्जिदु मुरक्कब इशारी है, लेकिन ये हाजर से रातू ये जुमला है, क्योंकि इसमें अल नहीं आ रहा। अल नहीं आ रहा तो फौरन जुमला बन जाएगा। यहाँ पर अल नहीं आ रहा तो ये जुमला बन गया, यहाँ पर अल नहीं आ रहा तो ये जुमला बन गया, ठीक है। तो ये तो हमने जो 6 कवर किए, ये कौन से हैं, ये हाजा वाहिद का है, तिलका मोन्नस वाहिद का है, हाजा मुजक्कर वाहिद का है, हाजा मुरक्कब वाहिद का, और तिलका मोन्नस वाहिद और हाजा मुजक्कर वाहिद। अब यहाँ पर हमारे पास दो आ रहे हाउलाई। अब हाउलाई के मैंने मुतालिक आप लोग को बताया था कि ये सिर्फ पीपल के लिए आता है, बस इसमें यही बात बताने की, हाउलाई और उलाई का ये पीपल के लिए आता है। अगर बहुत सारी चीजें जो नॉन ह्यूमन हो, नॉन ह्यूमन बहुत सारी चीजें हो, अब हमने कहा ये पीपल के लिए आता है, जमा लोगों के लिए आता है। अब अगर नॉन ह्यूमन बहुत सारी चीजें होंगी तो हम या तो हाजे ही लेकर आएंगे, इंशाल्लाह इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी,
یا پھر ہم تل کا لے کے آئیں گے، کیونکہ تل کا جو ہے وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، فار اوے کے لیے، اور حاضی نیئر بائی کے لیے، اور یہ کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر کے لیے، یہ آتا ہے مؤنث۔ بہت ساری چیزیں اگر ہیں مؤنث ہے تو ہم تل کا اس کے لیے لگائیں گے اسم الاشارہ، اور اگر بہت ساری چیزیں ہیں اور قریب میں ہیں تو ہم اس کی اسم الاشارہ حاضی ہی لگائیں گے۔ یہ چیز اب آپ لوگ کو کلیئر ہو جانی چاہیے، اگر ابھی بھی کلیئر نہیں ہو رہی ہے تو کوئی ابھی لیٹ نہیں ہوئے ہیں، ہم ابھی بھی اس کو کلیئر کر سکتے ہیں، کسی کو نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھ لیں۔ اچھا، اب یہ ہؤلاء رجال جملہ ہے یا مرکب ہے؟ مرکب اشاری ہے یا جملہ ہے؟ مرکب اشاری، مرکب، سبھی اس بات پہ راضی ہیں کہ مرکب اشاری ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسم اشارہ کے فوراً بعد ال آ رہا ہے۔ یہ مرکب ہے یا جملہ ہے؟ کمپلیٹ جملہ ہے؟ جملہ ہے، جملہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ال نہیں لگا۔ اسم الاشارہ کے بعد ال نہیں آ رہا، تو یہ ہمارا جملہ ہے۔ ہؤلاء کے کون بتائے گا ہؤلاء کی میننگ کیا؟ ہؤلاء قریب کے لیے آتا ہے، ایچ دکھ رہا ہے نا یہاں پر، تو قریب کے لیے یعنی نیئر کے لیے آتا ہے، اور رجال کہتے ہیں مردوں کو۔ تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس والے کے کیا معنی ہوئے؟ these men, دیز مین۔ اس والے کے معنی کیا ہوئے؟ these are men. آر مین۔ بس جیسے ہم نے یہاں ال نہیں دیکھا، ہم نے فوراً یہاں پر بس آر لگا دیا، آر ایڈ کرتے ہی جملہ پورا ہو گیا۔ اردو میں ہم کہہ دیں گے یہ مرد، اور پھر اس میں کیا یہ مرد ہیں، اردو میں ہم کیا کہیں گے؟ یہ مرد۔ اب ہماری اردو زبان جو ہے اتنی بلیغ نہیں ہے کہ وہ واحد، مذکر، جمع، قریب، دور کے لیے ڈیفرنٹ لائے۔ اب چاہے وہ بہت سارے مرد ہیں چاہے ایک مرد ہے، ہم یہی لگائیں گے۔ تو اب یہ مرد مگر یہاں پر ہے جمع میں۔ اب اردو میں تو ہم مرد، ایک مرد ہو یا زیادہ مرد ہو، مرد ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ مرد لیکن جمع، اور یہ مرد ہیں۔ تو ان دونوں میں دیکھیں صرف ال لگانے اور ال نہ لگانے سے زمین آسمان کا فرق پیدا ہو گیا۔ ھذا غلام جملہ یا مرکب اشاری؟ جملہ، جملہ، کریکٹ۔ اس کو مرکب اشاری بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ الف لام لگا دیں گے غلام ان کے ساتھ۔ تو کیا بنے گا جملہ؟ ھذا مرکب، مرکب کیا بنے گا؟ ھذل غلامون، نو، من نہیں، ال اور تنوین ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ھذا غلام، Hazal ھذا ghulam. ھذل غلام، الغلام، کریکٹ، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اب یہ جملہ ہے یا مرکب ہے؟ مرکب، مرکب ناقص۔ ہاں، ویسے میں ایک بات آپ لوگ کو بتا دوں کہ مرکب جو ہے نا وہ جملے کو بھی کہتے ہیں، لیکن جب ہم جب ہم مرکب ناقص کہیں گے، میں اب اس پر آپ لوگوں سے مرکب ہی بول رہی ہوں، لیکن اگر ہم مرکب کہیں تو مراد جملہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن مرکب ناقص کا مطلب ہوتا ہے کہ ناقص مرکبات، اور مرکب کا مطلب ہوتا ہے جملہ بھی ہوتا ہے۔ تو میں جب ناقص کہوں گی تو میری مراد ہوگی مرکب ناقص، اور جملہ کہوں گی تو کمپلیٹ سینٹینس۔ تو یہ ہم نے کہا کہ یہ ہمارا مرکب ناقص ہے یا مرکب ہے، اس کو مجھے جملہ بنانا ہے۔ اس کو کیسے بنے گا؟ اس کا ال ہٹا دیں گے۔ کیا بنے گا؟ ذالک کتابن، کریکٹ، ذالکہ کتابن۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا۔ اب یہ جو پورا پیج ہے، یہ آپ لوگوں نے اس کو ہوم ورک کرنا ہے اس کا، یعنی ہوم ورک اس میں کیا کرنا ہے، بس آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ جملہ ہے یا جملہ نہیں ہے، جملہ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، جملہ ہے تو کیوں۔ اگر ریزن دے دیں گے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ یہ ہوم ورک کا پیج ہے آپ لوگوں کا، اور آپ لوگوں نے اس کو ضرور سے کرنا ہے کہ جملہ، اور یوں آپ لوگوں نے لکھنا ہے جملہ مرکب اشاری، جملہ مرکب اشاری، جملہ مرکب اشاری۔ یہ ہوم ورک ہے، اور پلیز آپ لوگ ہوم ورک پابندی سے بھیجا کریں۔ اچھا بھائی، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، نیکسٹ پیج کی طرف، ٹاپک نہیں، نیکسٹ پیج کی طرف۔ یہ بھی ہمارے پاس پورے کے پورے جملے آ رہے ہیں، یہ بھی ہوم ورک ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں پہلے اس کو کرا دیتی ہوں، ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے تھوڑا۔ میرے پاس آ رہا ہے ھذہ من عندک۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے قرآن کے جملے آ رہے ہیں گے۔ ھذہ من عندک، ھذہ ہمارے پاس آ رہا ہے ھذہ، ہمیں یہ حجاب دکھ رہا ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مؤنث کا اشارہ ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کو نا اکثر استاد حجاب کہہ کے یاد کرتے ہیں تاکہ یہ یاد ہو جائے کہ یہ مؤنث کی طرف آ رہا ہے۔ ہمیں اگر کوئی اسم بھی دکھ رہا ہو اس کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں مؤنث اسم ہے، تو یہ بھی اسمی ہے۔ تو ھذہ مؤنث آ گیا، اور ہیئر ایچ آ رہا ہے تو اس کا مطلب قریب کا اشارہ ہے، صحیح ہے۔ ھذہ یہ جو اسمی اشارہ آ گیا یہاں پر ہمارے پاس۔ اب ہم یہاں پر ہمارے پاس آنا چاہیے مشار الیہ، اگر یہ مرکب اشاری، مشار الیہ نہیں آ رہا تو یہ جملہ ہے یا مرکب ہے؟
یہ جملہ ہے جملہ ہے सेंटेंस है. جملہ ہے, کریکٹ, کیونکہ ہمیں حاضہ ہی کے فوراً بعد ال نہیں دکھ رہا. اب اس جملے کو ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں. یہ آ گیا من. من ہمارے پاس کیا ہے؟ حرف यार حرف جر. مین حرف جر ہے. حرف جر کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ حرف جر کے بعد جو کچھ بھی آتا ہے وہ جو ہوتا ہے اسم مجرور ہوتا ہے, کیونکہ مرکب جاری میں لانگ ڈسٹینس نہیں ہوتا, یہ امیڈیٹ آفٹر ایچ ادر ہوتے ہیں, یہ آپس میں کسی اور کو برداشت نہیں کرتے. تو اب مسٹ اگر یہ حرف میں جارا ہے تو اس کا یہ حرف جارا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو کچھ بھی آنا چاہیے وہ جری حالت میں آنا چاہیے. تو یہ آ گیا ان دی. ان دی ہمیں جری حالت میں دکھ رہا ہے, من ان دی. لیکن اس کے ساتھ ایک کا بھی لگا جو اس کے بغیر ہو نہیں سکتا, کیونکہ ہمیں پتا ہے کا جو ہے, آپ کو پتا ہے نا کہ یہ تو جری ہوتا ہے, کا یا تو جری ہوتا ہے یا نسبی ہوتا ہے, اور یہ اٹیچڈ ہوتے ہیں, یہ اکیلے رہ نہیں سکتے. ہم نے پڑھا ہے نا کہ جو جری ہمارے ضمائر یا نسبی ضمائر ہوتے ہیں وہ اکیلے نہیں رہ سکتے, وہ ہر حال میں ان کو کسی نہ کسی سے اٹیچ رہنا. تو اس کا مقصد ہے کہ اندی کو ہم الگ نہیں رکھ سکتے, اندی کے ساتھ کا لگنا ضروری ہے, کیونکہ کا اپنے اون پر کھڑا نہیں ہو سکتا. تو سمجھتے یہ پورا کا پورا جو ہے ایک ساتھ ہے. لیکن اگر ہم اندی کو غور کریں, اندی ہمارے پاس یہاں مجرور ہے کیونکہ من کی وجہ سے اندی مجرور ہے, لیکن اندی جو ہے ہمیں لائٹ بھی دکھ رہا ہے, اندی ہمیں لائٹ بھی دکھ رہا ہے اور بغیر نو ال کے دکھ رہا ہے. تو یہ کس چیز کی علامت ہے, لائٹ اور نو ال؟ مضاف. مضاف. تو اس کا مقصد ہے کہ یہ مضاف بھی ہے. اب اگر یہ مضاف ہے تو اس کو ہم کنفرم کیا کریں گے, اس کے بعد والا اسم ہم دیکھیں گے, وہ اسم جب ہم مضاف دیکھتے ہیں تو مضاف کے بعد جو اسم آتا ہے وہ کوئی پروناؤن بھی ہو سکتا ہے, یعنی ضمیر بھی ہو سکتا ہے اور کوئی اسم بھی ہو سکتا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پروناؤن آ رہا ہے, اور کون سا پروناؤن آ رہا ہے؟ رفعی یا نسبی. تو اب اس کو جب ہم مضاف کہہ رہے ہیں تو اس کو ہم خود ہی بخود کہہ دیں گے کہ یہ جری حالت ہے اور یہ مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مقصد ہے کہ یہ اندی کا مضاف الیہ بن کر مرکب اضافی بن رہا ہے اور اس من کے لیے مجرور ہو رہا ہے. تو یہ پورا کا پورا ہمارا اسم جارا حرف, اس میرے منہ سے نکلا ہے حرف ہے, جارا سارے حرف ہیں. تو یہ جارا ہے اور یہ مجرور ہے, تو یہ جارا اور مجرور مل کر مرکب جاری بن رہا ہے, جاری. تو یہ حاضہ ہی ویسے تو ابھی آپ لوگوں نے پورے جملے نہیں پڑھے اس لیے میں بہت ڈیپتھ میں نہیں جا رہی. بہرحال یہ میں نے یہ اتنا ہم نے پڑھ لیا تھا, تو اتنا میں نے آپ لوگ کو توڑ کر بتا دیا کہ من نے اندی کو مجرور کیا اور اندی لائٹ ہونے کی وجہ سے مضاف اور پھر کا مضاف الیہ, تو مضاف الیہ مل کے مرکب اضافی بنا اور من کے لیے مجرور ہو گئے. تو یہ ہم نے جتنی پڑھی اتنی میں نے آپ لوگ کو بتا دیے. تو اب نیکسٹ جملے کی طرف آتے ہیں. میں اس کی مزید ٹرانسلیشن نہیں کری کیونکہ ابھی جملے کے مزید جز باقی ہیں, وہ انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو ہم پوری ٹرانسلیشن بھی کریں گے. اب ہمارے پاس آ رہا ہے فی ھذا القرآن. فی پھر حرف جارہ آ گیا. اب حرف جارہ آ رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ حرف جارہ کے بعد مجرور اسم آنا چاہیے, اور مجرور اسم اور حرف جارہ کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں آ سکتی. تو اب اس کے بعد یہ جو ھذا آ رہا ہے یہ رفع ہے, نصب ہے یا جر ہے؟ جر. جر. کیوں؟ کیونکہ فی نے ھذا کو جر میں دے دیا. ہمیں پتا ہے ھذا جو ہے وہ نان فلیکسیبل ہے. نان فلیکسیبل کون ہوتے ہیں؟ جو کہ رفع بھی ہو سکتے ہیں, نصب بھی ہو سکتے ہیں اور جر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں ہم نے کیا پک کیا؟ ہم نے اس کو جر پک کیا کیونکہ فی کی وجہ سے. تو فی ھذا ہمارے پاس جری حالت آ گیا. ھذا کے بعد ال آ رہا ہے. اب یہ کیا بنا؟ یہ اتنا جو ہے مرکب جاری. مرکب جاری, کیونکہ اگر ہمیں مرکب اس میں اشارہ کے بعد ال نظر آ جائے تو وہ مرکب جاری ہوتا ہے. تو اب ھذا ہم نے کہا کہ یہ جر ہے, ھذا کو ہم نے جر کہا ہے نا, اس کی سٹیٹس جو ہم نے جر کہا ہے, تو قرآنی بھی جر ہونا ضروری ہے. باقی چیزیں آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ بھی مذکر ہے, یہ بھی مذکر ہے, اور یہ بھی واحد ہے, یہ بھی واحد ہے, اور یہ بھی ہمیں معرفہ ال تو معرفہ نظر آ رہا ہے اور ھذا ہے معرفہ. تو اتنا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ فی ھذل قرآنی, یعنی اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس قرآن میں. اتنا تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا, میں اس قرآن میں, اس قرآن. تو اس کا اردو میں ہم کہیں گے اس قرآن میں. تو اتنا ہی آسان تھا تو میں نے اس کی ٹرانسلیشن آپ کو کرا دی. اب ہمارے پاس آ رہا ہے ان ھذا عدو لک. ان کون سا حرف ہے؟ नस्बी. مشبہ بالفعل. مشبہ بالفعل, یا انا کو ہم حرف نصب بھی کہتے ہیں. انا, انا کا, انا لک, انا لیلا, لعل.
تو یہ حرف نصب ہے، یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصبی نصب. تو اس کا مقصد ہے حاضہ یا نصب ہے. ٹھیک ہے. اب حاضہ کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے عدوون. اب اس وقت اس کی نصب کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں اس کو یہ تو وہ نہیں بن رہا، اس لیے میں اس کو اتنا ہی بتا دیتی ہوں. اب یہ عدوون، اب یہیں پہ رہتے ہیں ہم. عدوون اب یہ جملہ ہے یا یہ مرکب اشاری ہے؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری بن رہا ہے نا یہ. ان حرف نصب، اور اب یہ اتنا جو ہے ہمارا پورا جو ہے یہ پورا جملہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اتنا پورا جملہ بن رہے گا. صحیح ہے. بس یہیں تک رہتے ہیں، اس کو میں مزید ایکسپلین نہیں کری کیونکہ ابھی جملے کی چیزیں پڑھیں گے تو ہمیں باقی بات سمجھ میں آئیں گی. بس اتنا ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اب یہ یہاں پر جملہ بن رہا ہے. تو ان ھذا عدوٌ، تو اس کا ترجمہ میں بتا دیتی ہوں کہ یقیناً لکا مطلب یہ دیکھیں، یہ لام حرف جارہ ہے، اور یہ کاف حرف جارہ کے بعد مجرور آتا ہے، تو یہ مرکب جاری بن رہا ہے. اس کا مقصد ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے، یہ بن رہا ہے تمہارے لیے. انتا کی جو جری حالت اور نسبی حالت ہوتی نا کا، تو انتا مطلب تم ہوتا ہے، تو لکا تمہارے لیے. تو جس جملے کا یہ پورا سینٹینس ہے ہمارا، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر ال نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے بے شک یہ دشمن ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے. Indeed this is an enemy for you. اور یہاں پر ہمیں ایک دشمن کہنا ہے، بے شک یہ ایک دشمن ہے تمہارے لیے، کیونکہ ال جیسے ہی ہٹتا ہے تو وہ ٹرانسلیشن پھر ہم ایک کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا بھائی، تل کا من، اگر کسی کو کسی چیز میں کنفیوژن ہو نا تو وہ پوچھ لے. تل کا من انبائی، اب یہاں پر ہمیں حرف جارہ وہ اسم الاشارہ دکھ رہا ہے. اب یہ سینٹینس ہے یا مرکب ہے؟ یہ سینٹنس ہے نا، لیکن جملہ یہاں ہی پر تو ہوگا. ال آ رہا ہے، یہاں پر تو ال آ رہا ہے. لیکن اس میں تلکا کے اشارہ بعد کی مشار کاپیاں. نلے نہیں ہے بالکل کریکٹ. ساتھ. یس، ان کے Distance. درمیان لانگ ڈسٹینس نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ ہمیں الغیبی دکھ رہا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی الغیبی ال کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ان کے درمیان لانگ ڈسٹینس نہیں ہو سکتی. یہ امیڈیٹ آفٹر ایچ ادر آتے ہیں، یہ بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ مرکب نہیں ہے بلکہ یہ ایک جملہ ہے. تو تلکا من انباء الغیب، تو اب یہاں پر تلکا تو الگ ہو گیا بالکل، اب ان کا اس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے جوائنٹ نہیں ہو رہے. من حرف جارہ، انبائی ہمیں جری حالت میں دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو من نے کیا کیا، خبر کی جمع ہوتی ہے انبائی. ٹھیک ہے، یہ کیا گیا. اچھا، اور پھر اب کیا ہے، انبائی ہمیں کیا دکھ رہا ہے، لائٹ اور وداؤٹ ال، تو یہ مضاف بھی بن رہا ہے. صحیح ہے نا. اور اس کے بعد اب اس کو کنفرم کر دیا الغیبی نے کہ یہ جری حالت میں ہمیں دکھ رہے گا. تو یہ مضاف الیہ بن کر مرکب اضافی بنا، اور مرکب اضافی کی یہ جری کنسٹرکشن بنی. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے ہمیں من دکھ رہا ہے. تو یہ پورا کا پورا ہمارا یہاں تک جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ پورا کا پورا ہم نے اس کو کلیئر کر لیا کہ یہ ہمارے سمجھ میں آ گیا گا. تو بہرحال اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. اب اس میں ہمیں ہے لگانا ہے، کیوں کہ یہاں پر ال نہیں تھا، تلکا کے بعد ال نہیں دکھ رہا، تو ہم نے اس میں لگایا ہے. ٹیکسٹ آ رہا ہے حاضر شجرت، جملہ اور مرکب مرکب ناقص. مرکب ناقص، بالکل. یہ اس میں اشارہ اور یہ مشار الیہ، یہ درخت. جملہ اور ناقص، مرکب ناقص، جملہ بالکل صحیح، کیونکہ حاضری کے بعد ال نہیں دکھ رہا. تو ناقۃ اللہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ، تو اللہ کی اونٹنی مضاف الیہ بن کر، اور یہ جو ہے حاضری جو ہے ہمارا اس میں اشارہ ہے. نیکسٹ جملہ اور مرکب ناقص، بالکل مرکب ناصب اور مرکب اشاری، کیونکہ حاضہ کے بعد ال آ رہا ہے. تو حاضہ جو ہے، اب یہ میں بتا دیتی ہوں، انا کے بعد ہمارے پہلے حاضہ دکھ رہا ہے. تو حاضہ رفع نصب ہے یا جر ہے؟ نصب. کیونکہ انا جو ہے حرف نصب ہے اور یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو نصب دے دیتا ہے. اب حاضہ کے بعد ال، قرآنو آ سکتا ہے حاضہ کے بعد، یہاں پر قرآنو آ سکتا ہے حاضہ کے بعد یہاں پر؟ نہیں. کیوں نہیں آ سکتا؟ کی رفعی کنڈیشن ہے یہ، تو اس کو نصبی ہونا کی وجہ چاہیے. سے، ان کی وجہ سے نہیں، حاضہ کی وجہ سے. حاضہ کی اس وجہ لیے کیا سے، کہتے ہیں مفاقت ہونی چاہیے. ہاں حاضہ، کیونکہ حاضہ یا نصب ہے
انا کی وجہ سے حاضہ نصب ہے اور حاضہ کی وجہ سے اس کو نصب ہونا ضروری ہے. اگر ہم اس کو یوں کر دیتے ہیں نا تو یہ مرکب اشاری کی پوری جیسے کنڈیشن ہے اس کو پورا نہیں کر رہا. اگر یہ انا نہ ہو تب تو کر رہا ہے، لیکن انا کی وجہ سے یہ حاضہ نصب ہو گیا. اب یہ حاضہ نصب ہے تو اس کو بھی نصب ہونا ضروری ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہے. ابھی 5 منٹ ہے، ہم جلدی سے یہ کر لیتے ہیں. تلک الدار الاخرہ، جملہ اور مرکب مرکب اشاری ہے. مرکب اشاری، بالکل صحیح مرکب، کیونکہ الدار دکھ رہے گا. الدار الاخرہ جو ہے یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی. الدار یہ نہیں، یہ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی، کیونکہ دار ہوتا ہے نا، دار. تو اب یہ الدارو تو یہ تو مضاف تو بن ہی نہیں سکتا، مضاف نہیں بن سکتا، تو یہ مرکب ہے. اب یہ چاروں پہلو ان کے بالکل سیم ہیں دونوں. دار جو ہے نا، دار جو ہے یہ سمائی مؤنث ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ سمائی مؤنث ہے، یعنی دار کے متعلق سینکڑوں سال پہلے عرب نے کہا کہ دار جب بھی آئے گا ہم اس کو مؤنث مانیں گے بس. تو دار جو ہے یہ حالانکہ بیت بھی گھر کو کہتے ہیں اور دار بھی گھر کو کہتے ہیں، لیکن اس کو انہوں نے کہا یہ مذکر ہے اور اس کو کہا مؤنث ہے. اب ان کی مرضی، جو چاہے کہ ان کی زبان تھی. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی زبان لی اپنی کتاب میں، کیونکہ وہی فرسٹ آڈینس تھے. تو الدار الاخرہ یہ مؤنث دکھ رہا ہے، یہ واحد دکھ رہا ہے، یہ دونوں رفعی حالت میں دکھ رہے ہیں، اور یہ دونوں مؤنث دکھ رہے ہیں کہ تائے مربوطہ آ رہا ہے آخرت میں. تائے مربوطہ آ رہا ہے تو تائے مربوطہ مؤنث ہوتا ہے. تو یہ ہمارا مرکب اشاری ہے، یعنی یہ اخروی گھر. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اخروی یعنی آخرت سے اخروی گھر. ٹھیک ہے، اچھا اب اس کے بعد ہوگا نا تل کا، وہ کریکٹ، وہ بالکل صحیح. تل کا حاضہ ہی تو قریب کے لیے آتا ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا نمبر 9 وہ اخروی گھر. اخروی گھر، ٹھیک ہے. بی حاضل حدیثی، بی حاضہ کیا ہے یہاں؟ رفع نصب جر؟ جر ہے، جر بی کی وجہ سے، بی کی وجہ سے. اچھا یہ جملہ ہے یا مرکب ہے؟ مرکب ہے. یہ مرکب ہے. کیوں؟ کیونکہ ال آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے کیونکہ یہ جر ہے، یہ جرری حالت ہے، تو اس کو بھی جر ہونا ضروری ہے. اور باقی آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا. بحاظ الحدیث یعنی یہ ساتھ اس بات کے، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ساتھ اس بات کے، ساتھ اس حدیث کے. ٹرانسلیشن پہ ابھی ہمارا اتنا فوکس نہیں ہے، ابھی ہم صرف مرکبات سمجھ رہے ہیں. تلک الجبال مرکب یا جملہ؟ یہ مرکب ہے. تو مجھے جملہ بنانا ہے، اس کو جملہ کون بنائے گا؟ تلک جبال، تلک جبا لون. اب جبال تو جمع ہے، تل کا مؤنث ہے. غیر عاقل والی بات ہو feminine گئی. رہے گا نا because it is non- اب یہاں پر آپ لوگ کو وہ بات کلیئر ہو جائے گی. حالانکہ کیونکہ جمع ہے تو ہمیں ہاؤلائی لانا چاہیے تھا، لیکن ہاؤلائی ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ پیپل کے لیے آتا ہے، ہاؤلائی پیپل کے لیے آتا ہے. تو اب جبال جو ہے ہمیں پتا ہے جمع مکسر ہے، ایون دو جمع مکسر ہو یا جمع ہو. ٹھیک ہے نا، سمپل جمع ہو. غیر عاقل کے ساتھ اشارے واحد مؤنث کے آتے ہیں. یہ اردو میں نے شروع میں ہمیشہ رٹاتی تھی، اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگ کو کانسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ غیر عاقل کی جمع کے ساتھ، غیر عاقل کی جمع کے ساتھ واحد مؤنث آتا ہے. غیر عاقل کی جمع کے ساتھ واحد مؤنث آتا ہے. یہ میں نے شروع میں جو میرے پرانے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں یہ رول یاد کراتی تھی کہ غیر عاقل کی جمع چاہے وہ جمع نارمل جمع ہو یا بروکن ٹوٹی ہوئی یعنی مکسر جمع، ان کے ساتھ اسم الاشارہ واحد مؤنث کا آتا ہے. لیکن اب یہاں آپ لوگوں کو میتھمیٹیکلی پتہ چل گیا کہ یہ واحد کا اشارہ کیوں آیا ہے. تو یہ تو میرے خیال میں نے یہیں تک آپ لوگوں کو آج پڑھانا تھا. یہ ہمارے اب ساری چیزیں پوری ہو گئی. اب میرے پاس شاید ہارڈلی 1 منٹ ہے، یہ سارے جو ہے میں 1 منٹ میں جلدی سے گو تھرو کر دیتی ہوں آپ لوگ کو. میں نے کہا تمام اس میں اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، پراپر ناؤن ہوتے ہیں. یہ چیز آپ لوگ کو یقیناً سمجھ میں آ گئی ہے. میں نے کہا واحد اور جمع کے اشارے مبنی ہوتے ہیں، یعنی یہ ان کے رفع نصب جر جو چاہے ہم اس کو لے سکتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا رفع ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا نصب ہے جر ہے. اننا لگا ہوگا تو ہم کہہ دیں گے نصب ہے، اگر فی لگا ہوگا تو ہم کہہ دیں گے جر ہے. ٹھیک ہے نا، کچھ نہیں لگا ہوتا تو عموماً رفع لے لیا جاتا ہے. پھر اس میں اشارہ مرکب بھی ہوتے ہیں اور جملہ بھی ہوتے ہیں. یہ بات آپ لوگ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ اس میں اشارہ سے ہم مرکبات بھی بناتے ہیں اور اس میں اشارہ سے جملے بھی بناتے ہیں. پھر میں نے کہا تھا اس میں اشارہ اور مشار الیہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم نے ابھی سیکھ لیا کہ ان کے درمیان یہ لانگ ڈسٹینس پسند نہیں کرتے.
फिर इसमें मुशारुन इलैह अल के साथ आता है, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, तो जो सिस्टर उर्दू नहीं पढ़ पाती ना वो इंग्लिश में उनको हेल्प हो जाएगी। मुशारुन इलैह अल के साथ आता है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है। इस्मुल इशारा और मुशारुन इलैह दोनों दोनों अच्छा मैंने ये हाँ इस्मुल इशारा और मुशारुन इलैह दोनों यानी इन दोनों को कह रही हूँ, ये दोनों चारों पहलुओं से मुवाफकत रखते हैं। तो ये बात आप लोग को पता चल गई कि अगर हाजा जो है, जो हाजा की चार प्रॉपर्टीज होंगी, अल किताबू की भी 4 प्रॉपर्टीज वही होना जरूरी है। तो ये मैंने इस वक्त उसलिए आप लोग को नहीं कराया था कि उस वक्त इतना समझ में नहीं आएगा, तो आई होप इसमें से कोई पॉइंट भी ऐसा नहीं जो आप लोग को नहीं समझ में आया। और इसके साथ ही हमारी क्लास खत्म हो गई है, और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज होमवर्क पाबंदी से करें ताकि आप लोगों को चीजें पक्की होती रहें। तो क्लास हमारी ओवर हो गई है। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं नया टॉपिक स्टार्ट करा दूं या एक मर्तबा क्विकली इन चारों से दोबारा गो थ्रू कर दूं। यानी जो हमने 5 मुरक्कबात पढ़े हैं अब तक, 5 पढ़ लिए हमने मुरक्कबात, उन 5 से मैं क्विकली गो थ्रू कर लूं नेक्स्ट क्लास में, और फिर उसका बाद आप लोग का टेस्ट लूं या नया टॉपिक स्टार्ट कर दूं। तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 1 का मतलब है कि रिपीट, ऑप्शन 1 है रिपीट। आप लोग ऑप्शन 1 को लेते हैं या नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहते हैं? क्विक सा बता दें 1 और 2। 1, मुझे 1 चाहिए क्योंकि थोड़ा सा जो भी मिस्टेक हो वो क्लियर हो जाएगा आगे जाने से पहले। अच्छा, एक वोट 1 का आ गया, अगर एक वोट और 1 का आ जाता है तो फिर हम 1 को ही ले लेंगे। या 1। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम ये सब कुछ जो अब तक हमने पढ़ा है ना 5 मुरक्कबात के हवाले से, उसकी हम एक कंबाइन सी क्लास लेंगे। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।